अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, आज हम 31वीं क्लास का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तशरीह के हवाले से हमारी आज 31वीं क्लास है, और इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमारी 30 क्लासें जो है वो हो चुकी हैं। उन 30 क्लासों में हमने सूरा फातिहा से लेकर सूरा इनाम आखिरी आयत तक जो है वो पढ़ लिया। सूरा इनाम से आगे जो है वो सूरा आराफ है, जिसका आगाज़ हम इस 31वीं क्लास से जो है वो कर रहे हैं। और सूरा इनाम की सूरा आराफ की ये पहली आयत है जो इस वक्त मैंने पढ़ी है। सूरा आराफ के बारे में एक बात समझ लें कि मक्के में जो कुरान करीम के हिस्से नाज़िल हुए हैं या जो सूरतें नाज़िल हुई हैं, उनमें ये सबसे बड़ी सूरत है। और दूसरी बात ये कि इसका एक गहरा तल्लुक़ जो है वो सूरा इनाम के साथ भी है। ये दो सूरतें जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मक्का में जद्दोजहद थी, यानी बनी इस्माइल के ऊपर एतमाम हुज्जत के लिए, उसके आप जो समझ लें कि सिरे के ऊपर जो है वो नाज़िल हुई। यानी शुरू तो हो गई ना, जैसे ही वही नाज़िल हुई तो इत्माम हुज्जत जो है वो शुरू हो गई। तो अब समझाते अब एंड भी होना था। तो आखिरी ज़माना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में था, इसमें फिर ये सूरतें इनाम और सूरा आराफ जो है वो नाज़िल हुई हैं। तो इनमें फिर उन पर हुज्जत कायम कर दी गई बनी इस्माइल के ऊपर, मुशरिकीन अरब के ऊपर। हुज्जत तमाम करने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर हम एंड कर देते हैं कि ले जी मैंने जो कहना था वो कह दिया, ठीक है ना, अब जो भी होगा फिर वो इसी का नतीजा होगा, तुम्हारा अपना तर्ज अमल जो है उसका नतीजा होगा। तो ये कहकर फिर यूँ समझ लें कि अब आपने मदीने आ जाना था। तो मदीने आने के बाद फिर वो होना था कि अच्छा अब फिर ये उसका नतीजा आ रहा है। तो उसका नतीजा फिर आया सूरा इनफाल और सूरा तौबा की शक्ल के अंदर जाओ। इसीलिए आगे वही दो सूरतें जो है वो आ रही हैं। ये इन सूरतों की तरतीब के अंदर भी एक जो है ना वो जो एक सूरत का दूसरे के साथ तल्लुक़ होता है वो भी इसमें ये भी वाज़ेह हो जाता है। सूरा जो इनाम है उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो मुख्तलिफ अपनी यूँ समझ लें कि निशानियों के ज़रिए से, जिन्हें कहते हैं आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात। तो आयत का मतलब जो होता है ना वो निशानी भी होता है। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियाँ दिखाई हैं उनको, ताकि वो ईमान ले आएँ, उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाए। तफसील के साथ हम वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, सूरा आराफ जो है इसमें बात वही है, लेकिन ये एक ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। मुख्तलिफ चीज़ इस तरीके से है
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی جو بھی اس کائنات کی تاریخ کہہ لیں اس کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں تاریخ، اور یہاں اس کو یوں سمجھ لیں ایام، تاریخ ایام ہی ہوتے ہیں، گزرے ہوئے ایام، تو جو سابقہ ایام ہیں ان میں سے بڑے بڑے جو ہیں ان کا تذکرہ کر کے نصیحت دی ہے۔ مثلا ایک وہ وقت تھا جب کائنات کو بنایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی طریقے سے ایک وقت وہ ہے جب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کروں، آدم کو پیدا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پیدا فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک وقت وہ تھا کہ جب پھر یہ منصوبہ فرشتوں کے سامنے رکھا گیا اور فرشتوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ پھر اسی طریقے سے وہ واقعہ کہ شیطان جو تھا اس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، پھر وہ کہ کس طرح ان کو جنت سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ قیامت کا ذکر، یعنی یہ مختلف جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کائنات کی تاریخ کہہ لیں، ان میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی۔ بس اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم صاد، یہ جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں۔ ابھی ہر دفعہ تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری صورتیں ہیں جن کے آغاز کے اندر اس طرح حروف جو ہے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا حقیقی علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتاب انزل الیک، اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن حکیم جو آپ کی طرف جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کا دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو اس کتاب کی وجہ سے۔ یہاں ذرا اس بات کے اوپر جو ہے وہ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے فلا یکن فی صدر کا، صدر سینے کو کہتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو اس کی وجہ سے۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں کتاب کی وجہ سے سینہ تنگ ہوگا؟ وہ اگلی بات آپ پڑھیں، لتنذر بہ، کہ آپ نے اس کے ذریعے سے انذار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذار اور تبشیر یہ دونوں آپ کے فرائض تھے نا۔ انذار سے مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، وارننگ دینا، اور یہ نذیر سے انذار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کیا ہے؟ نذیر ہیں۔ نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ ڈرانے والا کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خبردار کرنے والا۔ جس طرح ایک اسکول ٹیچر ہے نا، وہ اپنے طلبہ کو خبردار کرتا ہے، تو اس کو ڈرانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فیل ہو جاؤ گے، خجل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے نذیر۔ تو اسی طریقے سے یہ تمہیں فائدہ ملے گا، یہ تمہیں انعام ملے گا، یہ تمہیں عزت کی زندگی ملے گی، یہ درجات تمہیں ملیں گے، یہ کیا ہے؟ تبشیر، بشارت، خوشخبری۔ یہ بشیر سے ہے، بشیر سے بشارت، نذیر سے انذار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے نا کہ ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ انذار، خبرداری۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیوں سینہ تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اب لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لوگوں پر انذار کرنا ہے۔ اور اگر تو صرف اتنا ہی ہوتا کہ یہ غار حرا کے اندر جو ہے وہ لے کر بس بیٹھ جانا ہے، پڑھ کر اس کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے،
ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل جانی ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا کسی مدرسے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ بس جو ہے نا وہ قرآن کو حفظ کراتے جانا ہے یا خود پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے. یا کسی خانقاہ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ بس کوئی اللہ کا ورد وظیفہ کرنا ہے، یا کسی جو ہے وہ مزار پر جا کر جو ہے وہ صرف دمالی ڈالنی ہے، یا اور اس طرح کے جو بھی پکھنڈ اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. اور بہت بڑا دھوکہ ہے یہ، نوٹ کر لیں، جو دین کے نام پر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہوتا ہے؟ اگر غار حرا میں بیٹھے رہنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہنا ہے، کام کچھ کرنا نہیں ہے، تو سینہ کس چیز سے تنگ ہونا ہے؟ سینہ تنگ ہونا ہے جس وقت آپ اس کی تبلیغ کریں گے، اس کی دعوت کا کام جو ہے وہ کریں گے، اس قرآن کو جو ہے وہ پہنچائیں گے، تو اس وقت پھر آپ کے جو ہے نا وہ دانت کوئی توڑے گا، پھر اس وقت کوئی آپ کے منہ پر مارے گا. میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ کسی دکاندار کے پاس جا کر نماز کی دعوت دیں، وہ آپ کے منہ پر نہیں مارے گا. اس کو جا کر یہ کہیں جس طرح قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو، اسی طرح یہ ہے نا کہ اوف الکیل والمکیال والمیزان، ناپ اور تول کو بھی برابر کرو. تو پھر دیکھنا کہ وہ مارتا ہے فرق دونوں تبلیغوں کا آپ کو سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو دونوں قرآن کے ہی تقاضے ہیں، اور دونوں کا پھر فرق سمجھ آ جائے گا. ہر بات پہ کوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کرتے تھے، ہر بات سے وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے تھے کہ جی ہم نے نہیں مانی، ہمیں نہیں اچھی لگتی. سورہ یونس کے اندر تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں ایتی بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آئیں، او بدل ہو یا اس میں ترمیم کر لیں. اسی لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کوئی کتاب قرآن کا بدل نہیں ہے. آپ جتنے مرضی نصاب بنا لیں، آپ جتنی مرضی کتابیں چھاپ لیں، اور ان کو جو ہے وہ پڑھاتے رہیں، اور آپ کہیں کہ یہ قرآن کا بدل ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جس بات کی وجہ سے انہوں نے آپ سے ناراض ہونا تھا وہ تو اس کتاب میں آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی سمجھ لیں سب کے لیے کوئی آپ کا ایک وہ اصول نہیں ہے. کوئی آدمی رشوت لیتا ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے آپ رشوت کے خلاف حدیث سناتے پھریں. کوئی آدمی سود میں ملوث ہی نہیں ہے، بھئی غریب آدمی کے پاس تو بینک جانے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو اس کے سامنے سود کے حدیثیں سنائیں، اس کو کیا تنگی ہوگی؟ اس کو ہو سکتا ہے نماز کا کہیں تو اس کو تنگی ہو، اور اس کو سود کا کہیں تو اس کو کوئی تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک مکمل کتاب ہے، اور اس میں وہ پھر ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، جس چیز سے تکلیف ہے پھر وہ ریئیکشن دے گا، اور جب ریئیکشن آئے گا تو دائی جو ہے وہ پھر ظاہر ہے وہ بھی انسان ہی ہے نا. اگر اللہ اپنے رسول سے یہ بات کہہ رہا ہے تو میں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگی؟ ہم تو دوسرے دن جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے کہ جی بہت ہو گئی، بڑی ہو گئی. تو یہ ہے اصل میں، اگر صرف اس قرآن کو لے کر بیٹھنا ہوتا، اس کو حفظ کرنا ہوتا تو پھر سینہ تنگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لِتُنذِرَ بِهِ، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اب انذار کرنا ہے. اب آپ دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے انذار کر دوں، وارن کر دوں، خبردار کر دوں. اچھا دوسری بات، خبرداری کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے سے، کسی نصاب کے ذریعے سے نہیں، کسی کتاب کے ذریعے سے نہیں. جو میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ تبلیغ ہے قرآن کی. آگے بھی خیر آیت آ جائے گی، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ہر پیغمبر نے جو تبلیغ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی بنیاد کے اوپر کی ہے. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو بھی ایمان لے آئیں
وہ ان کے لیے جو ہے وہ پھر یہ نصیحت ہے، یعنی ان کے لیے یہ نصیحت بن جائے گی، باقی نہیں لائیں گے نہ لائیں. اور آپ کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، انذار کرنا ہے، لوگوں کو پیغام جو پہنچانا ہے. لیکن آپ کے اس کے یعنی اس دعوت قرآن کی جو دعوت تبلیغ ہے، اس کے نتائج سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ سبق ہے جو آج کسی بھی دائی کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اور جو بھی اس کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے لیے. اور ان کو کیا بتانا ہے جن کو انذار کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو ان سے یہ بات کہنی ہے، اتباع کرو اس کی، پیروی کرو اس کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے تو رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جب یہ مطالبہ کریں گے نا تو پھر نتائج آئیں گے. وہ جو سینہ تنگ ہے نا، وہاں تو بس آپ سینہ تنگ جو ہے وہ کسی مشکل کام کے لیے ہوتا ہے نا. دیکھیں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ آیت ذرا نوٹ کر لیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ثقیل کسے کہتے ہیں؟ سب بھاری، کشش ثقل نہیں کہتے. بہت مشکل کام ہے، بہت ہیوی ڈیوٹی ہے جو ہم آپ کے اوپر جو وہ ڈال رہے ہیں. اصل میں وہ ڈیوٹی ہے سورہ مدثر میں بتا دی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المدثر، یہاں بھی آپ دیکھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، انذر انذار کریں. اچھا ایک دفعہ شہر کا چکر کاٹ کے گھر آ کے لیٹ جائیں جی انذار ہو گیا؟ نہیں، جب تک وربک فکبر، جب تک آپ کے رب کی بڑائی قائم نہیں ہوتی، آپ کے رب کی یوں سمجھ لیں کہ حکمرانی قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک یا تو وہی بات ہے کہ آپ کی جان چلی جائے اس کام میں، یا پھر اس کی حکمرانی قائم ہو جائے. دو ہی رستے ہیں. تو یہ ہے اصل کے اندر مشکل کام. اور اسی کو میں سورہ مائدہ کی آیت کے حوالے سے بھی سمجھایا کرتا ہوں نا، وہاں بھی یہی بات ہے. دیکھیں فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ یبلغ تبلیغا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا اس کا کیا کریں؟ ابلاغ کریں، تبلیغ کریں. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے یہ فعل نہ کیا، تبلیغ قرآن کی تبلیغ کرنے کا فعل نہ کیا، تو فما بلغت رسالتہ، تو وہ جو رسالت کا کام تھا وہ تو نہیں ہوا، اس کا تو ابلاغ نہیں ہوا. یعنی رسول اس کام کے لیے بنایا ہے تو یہ تو نہیں ہوا. اچھا آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، یہ اگلے الفاظ کے لیے میں نے یہ آیت آپ کو سنائی ہے. واللہ یعصمک من الناس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کی عصمت کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اللہ آپ کی عزت، و آپ انذار کریں، بے سینہ تنگ نہ کریں، اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. تو اب یہ مشکل کام ہے، اور لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل کیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پیروی نہ کرو کسی بھی اور دوست کی یا کسی بھی اور کارساز کی. یعنی کسی کو اپنا کارساز بنا کر اس کے پیچھے نہ چلو، اسی کو ہی کارساز اپنا جو ہے وہ سمجھو، وہی کارساز ہے، اسی کی پیروی کرو. قلیلا ما تذکرون، اور بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت کم تمہیں اچھی باتیں تمہیں کم ہی وارہ کھاتی ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. کیونکہ پیچھے آیا نا قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. یہ پچھلا ریکارڈ ہے کہ کتنی ہی بستیوں کی طرف اسی طرح پیغمبر آئے تھے تو انہوں نے توجہ نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ کم اہلکنا من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، برباد کیا، جن کی طرف مطلب یہ ہے کہ اسی طرح انہیں تنبیہ کرنے والے، خبردار کرنے والے پیغمبر آئے تھے. فجاءھا بأسنا بیاتا،
تو پھر آیا ان کو ہمارا عذاب، کبھی تو سوتے ہوئے رات کے وقت سو رہے تھے آیا، وہم قائلون، کبھی وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کٹ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی پر دوپہر میں عذاب آ گیا اور کسی پر رات میں آ گیا. مطلب یہ ہے کہ رات کو تم سو تو بڑے سکون کے ساتھ سو جاؤ، ہو سکتا وہی رات عذاب کی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ دوپہر کو بھی کسی کے اوپر جب وہ آ گیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو نہیں تھی ان کی زبانوں پر بس ایک دہائی، جس وقت اذا جاء بأسنا، جس وقت ہمارا عذاب آیا. یعنی جس وقت ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو ان کی زبانوں پر ایک ہی پکار تھی، ایک ہی دعائی تھی. کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں بڑی دعائی دیتی، تو بس وہ ایک ہی دعائی دیتے جا رہے تھے، ایک ہی بات بار بار کرتے جا رہے تھے. الا ان قالوا، بس وہ یہی کہتے جا رہے تھے، انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، ہم ہی تھے ظالم. یعنی وارن تو ہمیں کر دیا گیا تھا، سمجھا دیا گیا تھا، اور ہم نے نہیں توجہ کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. یہاں ذرا نوٹ کریں، بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً سوال کریں گے، پوچھیں گے. کن سے؟ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان کی طرف، یعنی جن کے اوپر عذاب آیا ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لازماً ان سے بھی سوال کریں گے، پوچھیں گے جن کو ہم نے بھیجا تھا ان کی طرف کہ بھئی کیا بات ہے، یہ جو عذاب میں چلے گئے تم نے ان کو سمجھایا نہیں، تم نے ان کو بات پہنچائی نہیں. اچھا بالفرض آپ ذرا اس سے تصور ہے قائم کر لیں، صرف بالفرض والی بات ہے، کوئی لازمی پکی بات نہیں ہے. اگر بالفرض ان میں سے کوئی آدمی یہ کہے یا کوئی گروہ کہے جی جو ہے نا وہ میں نے نہیں پہنچایا، جب اللہ نے پوچھنا کہ تم نے پہنچایا تھا، پہنچایا نہیں تھا جب یہ عذاب میں جا رہے تھے، وہ آگے سے کہتے جی ہاں میرے کو ہی غلطی ہو گئی. پھر اللہ اس کو چھوڑے گا، کس کو پکڑے گا جس سے یہ غلطی. یہاں آپ پیغمبروں کو نہ رکھیں نا، اب تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پیغمبر اب یہ ذمہ داری کس پر آ گئی ہے؟ ہمارے اوپر آ گئی ہے. تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں نہیں پہنچایا تھا اور ہم وہاں نہ بھی مانیں گے تو ماننا پڑے گا، یہ بات سمجھ لیں، آگے بات آ رہی ہے. تو اگر ہم مان لیں گے کہ جی ہم ہی نہیں پہنچا سکے، میرے تو بچے بہت زیادہ تھے، میرے تو کام نہیں مکتے سی، اور میں تو لگا رہا جو ہے وہ اسٹیٹس ہی بنانے میں، تو پھر اللہ اس کو سزا دے گا یا پھر وہ مجھے دے گا؟ کس کی بنتی ہے؟ آپ خود غور کریں، اسی کی بنتی ہے. بھئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترتے ہی نہیں، سارا قرآن وہیں وصول کر لیتے، تو پھر کسی آدمی کو اللہ کچھ کہتا نہیں؟ اس بارے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا، تمہارے پاس پیغمبر نے جو کلام پہنچایا. فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم لازماً جو ہے وہ پوچھ کر رہیں گے ان بھیجے جانے والوں کو، رسولوں کو بھی جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے جن کے اوپر یہ پھر عذاب آیا. سوری یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم لازماً جو ہے وہ بھیجیں گے، لازماً جو ہے وہ پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف وہ رسول جو ہے وہ بھیجے گئے. یعنی یہ یہاں بات ہو رہی ہے ان کی جن کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجے، ٹھیک ہے نا، یا جن کی طرف کوئی دائی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی تھی، آپ یوں سمجھ لیں. اگلی بات ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھیں گے مرسلین سے بھی، رسولوں سے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا جن سے جو ہے وہ، جن کی طرف جو ہے وہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، ان سے بھی پوچھے گا کہ بھئی تم جو جہنم کے حقدار بن گئے ہو، عذاب کے حقدار بن گئے ہو، تو کیا تمہاری طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اور اللہ کہتا ہے کہ میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا. یا آج کے دور میں، کیونکہ اب یہ ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اوپر آ گئی ہے، ہم سے پوچھ ہو جائے گی کہ بھئی تمہارے ہوتے ہوئے یہ جو
ناکام ہو گئے, یہ جو جہنم جا رہے ہیں, تو کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی؟ یہی وہ بات ہے نا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آئی ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی بطور شہید کھڑا کریں گے. شہید سے مراد کیا ہے؟ جس نے اس شہادے کو پہنچا دیا ہوگا. ہاؤلائے, ان کے اوپر ہم بھی آپ کو جو ہے وہ کھڑا کریں گے. تو یہ تو آگے سے آگے چلتا آنا ہے نا, ہم تک آ جائے گی. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا, اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھوں گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اور ہم بیان کر دیں گے پھر سب کچھ اپنے علم کی بنیاد پر. یعنی وہ جو بھی کہیں گے, ہو سکتا ہے ان میں سے, تو ظاہر ہے وہ لوگوں میں سے کوئی بندہ کوئی اونچ نیچ کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, ہم ان کو ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر ہر بات جو ہے وہ صحیح بیان کر دیں گے. کیوں؟ سورۃ الحدید میں آیا نا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی غائب نہیں تھا وہ بھی, اس کو معلوم ہے, اسی لیے آگے آیا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, ہم غائب نہیں تھے. ہم خود گواہ ہیں اس بات کے کہ اگر کوئی دائی تھا تو اس نے اپنا کام کر دیا تھا, اور یا اگر کسی ہمارے جیسے دائی نے نہیں کیا تھا تو پھر وہ اس کو گریبان سے پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر اس نے اپنا کام کر دیا تھا تو پھر وہ جو جن لوگوں تک اس کی رسائی ہوئی, انہوں نے کیا رد عمل جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا رد عمل تھا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اس دن وزن تو سچائی ہی میں ہوگا. جھوٹ کوئی وزن نہیں ہوگا, برائی میں کوئی وزن نہیں ہوگا, سچائی میں, نیکی میں وزن ہوگا, نیکی ہی وزن ہوگی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو جن کے وہ نیکیوں کے وزن جو ہے وہ زیادہ ہوں گے, بھاری ہوں گے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو یہی ہوں گے کامیاب ہونے والے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کے نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈالا خسارے میں, بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے, انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ انصاف نہیں کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک ہم نے تمہیں زمین کے میں تمکن عطا کیا, زمین کے اندر تمہیں ٹھکانہ دیا, تمہیں آباد کیا, بسایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور ہم نے اس کے اندر تمہاری معاش کا انتظام کیا, تمہاری روزی روٹی کا انتظام کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, اور بہت کم ہو تم, ہم روزی تو کھاتے ہو ہماری پیدا کی ہوئی, لیکن بہت کم تم شکر کرتے ہو. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو وہ ایک دوسرے مقام کے اوپر بھی جو وہ فرمائی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ, اور کھا کے کیا کرو, واشکروا للہ, کھا کے حرام نہ کرو, واشکروا للہ, اللہ کا شکر کرو. اچھا جی, اللہ کا شکر کیا ہے؟ بس زبان سے کہہ دیا شکر الحمدللہ؟ نہیں, اللہ کی وہ بڑائی, وہ اصل میں بیان تو زبان سے ہو جاتی ہے, عملاً قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. زبان سے تو شروع ہوگی نا, کہ مکہ میں تو یہی بات تھی نا کہ اللہ صاحب سے بڑا ہے, تو اللہ کے بڑے ہونے کا پھر اعلان کب ہوا؟ جب عرب فتح ہو گیا. تو اس وقت یہ بات صرف زبانی نہیں رہی, عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس وقت قائم ہوئی جب وہاں اللہ کا حکم چلنے لگا. ورنہ تو ساتھ ساتھ طاغوت چل رہا ہے, ساتھ ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کا بھی اعتراف کر رہا ہے. تو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم نے اس کی عبدیت اختیار کر لی ہے, تم اس کے بندے بن گئے ہو, اور تم نے
اب فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کی عبادت، اس کی بندگی اپنی ساری زندگی اس کی غلامی میں گزارو گے، تو پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ پھر تم اس کی جو بڑائی ہے اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو اللہ کا رزق ہے اس کو حلال کرو، کھا کے اس کو حلال کرو جیسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر بسایا اور ہم نے تمہارے لیے معاش کا انتظام کیا، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم سب یعنی زمین کے اوپر رہ بھی رہے ہو اور اس کی معاش سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، لیکن شکر نہیں کرتے، نہ قدری نہ شکری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری تصویر کشی کی۔ پیدا تو ہو گیا، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ماں کے رحم کے اندر جو نطفہ ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہی ہوتا ہے نا، تو یہ تصویر کشی پھر اس میں جب ایک ٹائم لگتا ہے نا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں ایک تصویر دی، تمہاری تصویر شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کالا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کس چیز نے تجھے روک دیا، یعنی اے ابلیس کس چیز نے تجھے روک دیا، اللہ تسجد اذا امرتک، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے امر دیا تھا، حکم دیا تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا، کہ کون سی چیز رکاوٹ بن گئی؟ قال انا خیر منہ، تو وہ آگے سے کہنے لگا ابلیس، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں جس کو سجدہ کرنے کا اے اللہ تو حکم دے رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ اور وہ اپنے وہ بہتری کے لیے کیا دلیل دے رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ یعنی آگ لطیف چیز ہے نا، اور اس کے مقابلے میں مٹی جو ہے ٹھیک ہے نا، یعنی اگر آپ آگ کو پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، بہت لطیف چیز ہے۔ تو اسی لیے پھر وہ جن کے اندر وہ خصوصیات بھی ہوتی ہیں نا کہ وہ جہاں کہیں آسمان کے راستے ہیں وہاں پہرے داروں تک پہنچ جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی یہ تو مطلب وہ تخلیق کا جو مادہ ہے اس کے اعتبار سے مجھ سے لو ہے، کم تر ہے۔ قال فاہبط، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلا جا، اتر جا بھی اور چلا جا بھی۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں مطلب اس کے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر نا آیت نمبر 61 کے اندر یہ بات آئی ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے نا وہ یہ صحرائے سینا کے اندر کوشش کر رہے تھے کہ یہ ان کا کوئی اقتدار قائم ہو جائے فلسطین میں، تو اسی دوران کسی وقت ان کی قوم جو تھی نا اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لیے وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی وہ من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے وہ چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، چلے جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں اہبطوا کا کیا مطلب آ رہا ہے، چلے جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو، یعنی وہ تو تمہیں مل جائے گا۔ تو وہاں کوئی وہ قوم کو آسمان سے تو نہیں انہوں نے اترنا تھا، تو بہرحال یہ سمجھ لیں اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلا جائے یہاں سے، جیسے کہتے ہیں فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور تیری یہ حیثیت نہیں ہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تو یہاں بڑا بنے، یعنی یہ تیرا مقام نہیں ہے کہ تو یہاں اپنی بڑے ہونے کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ فاخرج، نکل جا، جیسے کہتے دفع ہو جا، انک من الصاغرین، تو بہت چھوٹی سوچ والا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت ذلیل ہے، یعنی
تو بہت چھوٹی سوچ جیسے کہتے ہیں رکھنے والا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون. تو جو ہے نا وہ کہنے لگا، شیطان کہنے لگا مجھے پھر مہلت دے دے اس دن تک جب تو ان کو اٹھائے گا. اب یہاں نوٹ کریں، شیطان کو سارے پلان کا پتہ ہے کہ ایک دن، یہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے پروگرام آدم کے ساتھ، تو ایک دن اس کا اینڈ بھی ہے اور یہ سب ختم بھی ہو جائیں گے، اور ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اس نے یہ کہا کہ اس دن تک مجھے مہلت دے دے. یہ شیطان کو کیسے پتا چلا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا، ان کو بتایا تھا، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو چلانا تھا نا. یہ اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھیں نا، ہماری جان فرشتہ نکالتا ہے نا، تو یہ کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ اسی طرح فرشتے جو ہے وہ انسانوں کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا اعمال فرشتے لکھتے ہیں، ہمارے اعمال تو فرشتے ہیں نا، تو تاکہ فرشتوں میں اور انسان میں کلیش نہ ہو. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی بڑا تقوی والا پرہیزگار ہو، تو اس کو آپ لگا دیں ایک زانی کے ساتھ کہ بھائی بس تو نے اس کو دیکھنا ہی ہے، کہنا کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اتنا اس کا تقوی ہے وہ اس کو روکے گا کہ لڑائی کروائے گا؟ روکے گا تو خود لڑائی کرے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو پسند ہی نہیں آئے گا. تو فرشتہ جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے، اور انسان تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب برے سے برا کام بھی کرتا ہو تو یہ فرشتہ صرف دیکھتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. یہ زنا کرے، چوری کرے، یہ پیغمبر کو بھی تیر مارے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں پکڑتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار ہوا تو فرشتہ وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ تو اس نے تو ہاتھ آگے نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے وہ سجدہ کروا لیا تھا. اس کو یہی بات بتائی گئی تھی کہ بس اب تو اس کے معاملات میں مداخل ہو تو اس وقت ہی کرے گا جب اللہ کی طرف سے تجھے کو حکم آ جائے گا. تو اب شیطان اس سب منصوبے کو سمجھتا تھا، تو اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب تو ان کو دوبارہ اٹھائے گا. قال انک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت مل گئی، تو مہلت دیے جانے والوں میں ہو گیا. قال، تو اس کے اوپر جو ہے وہ شیطان کہنے لگا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں لازماً بیٹھوں گا اس کی تاڑ میں، اس کے تیرے صراط مستقیم کے اوپر، یعنی جو تیرا رستہ ہے سیدھا، اس کی تاڑ میں، یعنی یہ جو تو نے ابھی مخلوق بنائی ہے نا، تو اس کو روکنے کے لیے پھر میں جو ہے وہ اس پر بیٹھوں گا. اور نوٹ کریں اس کا عزم، یہ اس کا عزم ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر میں لازماً اس کے اوپر حملہ کروں گا اس کے سامنے سے. ومن خلفہم، اور پھر میں اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، اور اس کے دائیں سے حملہ کروں گا. وعن شمائلہم، اور اس کے بائیں سے حملہ کروں گا. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. کس لیے حملہ کروں گا؟ کہ یہ اس صراط مستقیم پر نہ جائے. اور وہ اپنی اس جو ہے نا وہ کوشش کے بارے میں اتنا یقینی ہے کہ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، نہ شکرا پائے گا، ٹھیک ہے نا. قَالَ، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، نکل جا، دفع ہو جا، ذلیل مردود، یہاں سے چلا جا. لمن تابعک منہم، مطلب یہ ہے کہ تجھے وہ مہلت تو پیچھے بھی بانٹ چکے ہیں، تجھے مہلت دے دی گئی. تو فرمایا بس جا، جو تیرے تابع ہوا، جو تیرے پیچھے چلے گا ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو رہ اور تیری بیوی جنت میں. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں
हवा सलामुन अलैहा जो है वो तख्लीक में ही आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। यहाँ ये बात है, मजमून आ रहा है कुछ इस तरह का, इसको नोट कर लें, ठीक है ना। तो जो है ना वो उनकी ज़ौजा ही थी, ठीक है ना। या आदम उसको नंता वज़ौज कल जन्ना, ए आदम तू और तेरी बीवी रहो इस जन्नत में, इस बाग में। फ़कुला मिन हैसु शिअ्तुमा, और खाओ इस बाग में से जहां से तुम चाहो, लेकिन एक पाबंदी के साथ, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, फ़तकूना मिन ज़ालिमीन, तो तुम हो जाओगे जालिमों में से। यानी मतलब यह है कि ये एक ताकीद की इंतहा है, वरना तो यही था कि इसका फल नहीं खाना। जिस तरह असल मसला क्या होता है कि ज़िना नहीं करना, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल करीब जाके रुक जाओ, हाँ, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा अमल जो फिर आगे किसी नामहरम को गौर से देखना, ठीक है ना, बात करने की कोशिश करना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात उधर जाएगी ना, तो ये उसकी तरफ बढ़ता जाएगा ना काम, तो वो बात है। तो फरमाया कि या आदम उसको नंता वज़ौजुकल जन्नत फ़कुला मिन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, फ़तकूना मिन ज़ालिमीन, और अगर चलेगा तो फिर तुम हो जाओगे जालिमों में से। फ़वस्वसा लहुमुश्शैतान, ये जो किस्सा आदम और इबलीस है ना, ये कुरान करीम में 7 मरतबा आया। 6 मरतबा जो है वो ये आया है मक्की सूरतों में, हिजरत से पहले। इसकी अहमियत समझ लें, 6 मरतबा अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है तो मक्की सूरतों में। एक दफ़ा फिर ये मदनी सूरतों में, सूरह बकरा में जो आया ना, सूरह बकरा मदीने में नाज़िल हुई तो उसमें भी ये आया 7 मरतबा, कुल हो गया। तो फरमाया फ़वस्वसा लहुमुश्शैतान, तो वसवसा अंदाजी की उन दोनों की तरफ। मैं ये दोनों वाला तर्जुमा जो कर रहा हूँ ना, ये ज़रा अहमियत है इसकी, इसलिए कि हमारे माशरे के अंदर जो है ना कुछ गलत फहमियाँ लोग जो है वो फैलाते हैं। लोग कहते हैं जी वो आदम तो नहीं खाता था, हवा ने खिला दिया, हाँ? तो वो इस तरह जाहिल लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, इससे फिर वो औरत और मर्द का एक जो है ना वो, वैसे ही ईसाइयों के कुछ इस तरह के तसव्वुरात हैं भी कि औरत जो है ना वो गुनाहगार है, ठीक है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला कुरान में ये बात बिल्कुल नहीं कहता। अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़वस्वसा लहुमुश्शैतान, अल्लाह ने भी दोनों से ही कहा था कि आदम है हवा, ठीक है, इस दरख्त के पास नहीं जाना। ये कोई सिर्फ आदम को नहीं कहा था, उनको भी साथ कहा था। और यहाँ फिर फरमाया वस्वसा लहुमुश्शैतान, लहुमा, उन दोनों को, आदम और हवा को जो है वो वसवसा अंदाजी की जो है वो उनकी तरफ जो है वो शैतान ने, लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा, यह जरा नोट करें, वो वसवसा अंदाजी करके, यानी वसवसा अंदाजी करके उसने उनको फल खिलवाया, ठीक है ना, दरख्त का। लेकिन उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि उनकी सतरें जाहिर हो जाएं। सतरें, ये सतरपोशी, ये सतरें जो है वो जाहिर हो जाएं, ये उसकी ख्वाहिश थी ना, क्योंकि लिबास जो पहने हुए थे तो वो चाहता था कि ये बेलिबास हो जाएं, सतरें इनकी जो है वो जाहिर हो जाएं। लियुब्दिया लहुमा, और यहाँ भी वो दोनों की सतरें, लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा, कि उनकी सतरों में से जो कुछ छुपाया गया है वो जाहिर हो जाए। वकाला, और ये सोचकर या इस मंसूबे के तहत वो कहने लगा, इस मंसूबे के तहत, सतरें जाहिर करवाने के मंसूबे के तहत, या नोट कर लें, एक उम्र, अब तो खैर मुसीबत कई बन गई है ना कि ये सोशल मीडिया आ गया, दूसरा तीसरा बहुत कुछ आ गया, लेकिन जब तक ये सादा ज़माना था तो काफ़ी बड़ी बड़ी उम्र तक लोगों को नहीं पता चलता था कि मैं बालिग हो गया हूँ कि नहीं हो गया, ठीक है ना। वो बहुत ही किसी कुत्ते माहौल में कोई होगा तो और बात है, वरना अगर थोड़ा सा कोई शरीफाना माहौल में
جو ہے وہ اگر بندہ رہا ہے نا تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں کہ نہیں ہوا ابھی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا ان کو کیا تھا، تو ابھی تک ان کو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا. ہمارے لیے تو کئی ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں نا کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جی یہ ماں باپ کے گھر بچے پیدا ہو گئے، وہ تو بالکل پہلا سٹارٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں تو ہم معاشرے سے سیکھ لیتے ہیں، معاشرے کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے ہمیں. تو وقالا، تو وہ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، دونوں کو اس درخت سے، الا ان تکون ملکین، سوائے اس کے کہ کہیں تم ملکین، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکین تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی ہوا اور آدم تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا تمہیں خلد نہ مل جائے، ہمیشگی نہ مل جائے. اب دیکھیں یہ سب منصوبے اس کے سامنے واضح ہیں کہ یہ اس کو ہمیشگی نہیں ہے، موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بھی وہ جو ہے وہ جانتا ہے. اچھا یہ وہ چکما دے رہا ہے، اصل پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اصل میں سطریں ظاہر کرنا چاہتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ ان کو پھل کھلوانا چاہتا ہے، اور پھل کھلوانے کے لیے ان کو جو دو باتیں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. دوسرا کیا ہے کہ جو ہے نا وہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی ایک یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، دوسرا کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اچھا اس کی بات کا ایک ایسا غلط نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہے شیطان کی بات کا، ٹھیک ہے نا. دوسری کا نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک بات تو صحیح ہے اس کی، یہ جو خالدین والی بات ہے یہ تو صحیح ہے. ظاہر ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہ ملیں تو آگے بچے ہی نہ پیدا ہوں تو بات وہ مک جائے، ٹھیک ہے نا. وہ آگے کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. آدم کی وہ نسل چل ہی رہی ہے نا آگے، یہ کس طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے جو ہے وہ ان کو اس بات کی طرح، انسان کی کمزوری ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اگر دنیا کے اندر اسے تنگی نہ ہو تو وہ مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. وہ مرنا نہیں چاہتا. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ اگر ہم ہمیشہ جوان رہیں، صحت یاب رہیں، ہم کبھی اولاد نہ مانگیں. اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. لیکن ماں باپ جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں. ورنہ مجھے تو آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، پتہ نہیں آپ کو میں سے بھی کئی کو آ گئی ہوگی، نہیں تو آ جائے گی اپنے اپنے وقت پر. اس لیے کہ بیوی میری فوت ہو گئی ہے، تو اب میرے بچے تو ہیں الحمدللہ، ہیں بھی سارے اچھے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اب میرا دنیا میں کچھ نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات سوچی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس طرف لگا دیا، ورنہ میں شاید اب تک جا چکا ہوتا، ٹھیک ہے نا. ایسے حالات بن جاتے ہیں. تو یہ بندہ ایک جگہ پر پہنچ گیا. اگر میں نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، سب کوئی مجھے نہیں ہے، تو میں کیوں اولاد مانگوں جو میرے لیے ٹینشن پیدا کرے، ٹھیک ہے نا. مجھ سے حصہ بھی مانگے ہیں. وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ بوڑھا نہ مر رہا ہو تو وہ بچے کے دو چار بچے ہو جائیں تو کہتا جی آپ ہمارا ایسا دے دیں. تو اللہ سے بھی تو ایسا مانگے گا نا جو اگر اللہ بیٹا کسی کو جائے وہ بنا لے. تو انسان یہ تو اس کی کمزوری ہے. اور اس کمزوری کا حال پھر یہ ہے کہ چلے میں تو مار ہی جاؤں گا تو پیچھے اولاد ہو جائے، وہ لے کر چلے اس کو، ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسری کمزوری کیا ہے، دوسری ہے فرشتہ بننا. فرشتہ کس اعتبار سے بننا، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کو نوٹ کر لیں کہ انسان جو ہے نا اگر وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے لگے نا تو پھر اس کا رجحان بالعموم 99% کہہ لیں وہ باقی دنیا سے جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے باقی دنیا سے میں کٹ جاؤں، اور بس میں پھر وہ بیوی کو بھی بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اولاد کو بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، نوکری کو بھی بس میں کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی کونے میں لگا ہوا ہوں، میں کسی کو اب ایسی کوئی غار حرا کے ساتھ ملتی جلتی کوئی خانقاہ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے. یہ عیسائیوں کے اندر بھی جب وہ اسی طرح. اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ
اگر آپ کا رجحان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف بن رہا ہے، تو آپ کے نوافل میں، ذکر و اذکار میں، وضع قطع میں جو ہے وہ اس طرف آپ کا جو ہے وہ رجحان بڑھ جائے گا. اور دوسری طرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا، وہ کسی دربار پہ بیٹھ گیا، وہ کسی غار میں، غار ہرا کا میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ بہترین جو ہے نا وہ ایک خانقاہ کے طور پر وہ جگہ بن سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا. اور سارے صحابہ جو ہے وہ میدان ہی کے اندر جو ہے وہ ولی اللہ بھی بن گئے اور بڑے بڑے انہوں نے مرتبے بھی حاصل کر لیے. سمجھ آئی نا؟ اس لیے کہ جب تک فرض آپ کا پڑا ہوا ہے تو آپ کے نفل آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ یہ دین کی سربلندی کی جد و جہد یہ فرض ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہ فرض ہے. اور فرض کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. فرض کو تو کچھ سمجھتا نہیں، نہ اس کے لیے وہ وسائل لگانے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ وقت لگانے کے لیے تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو اس کے اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آتے ہیں جی فلاں صحابی جو ہے وہ اتنا زیادہ صبح سے شام تک ذکر اذکار کرتا تھا. یہ ان کی تسلی بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت زیادہ چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ عام کیوں کرتے ہیں؟ اتنا کچھ کرنے لگ جائے تو اس نے وہ کدھر کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ کب کرتے تھے پھر؟ میں کئی دفعہ آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر ثواب لینا تھا تو مکہ کیوں چھوڑا؟ اس سے زیادہ ثواب تو کہاں نہیں ملتا تھا. مکہ میں ثواب زیادہ ملتا تھا، 1,00,000 نماز کا ملتا تھا. پھر 50,000 کا ثواب کیوں چھوڑ دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ چلیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کوفہ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 50,000 نماز کا ثواب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 3 مہینے تبوک کا سفر ہے، جمعے بھی گئے، جماعتیں بھی گئی، اور وہ مسجد نبی کی نمازیں بھی گئی. وہ تو ریت کے اوپر جاؤ گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی کوئی اہمیت ہے؟ جس کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا بندہ. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی بس یہ کام ٹھیک ہے. وہ میری زوجہ محترمہ والی بات ہے کہ وہ ہم عمرے پہ گئے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جی میرا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، تو چلا جا بس میں اتنے ہی رہ جاؤں. تو وہ بات ہے کہ بندے کا دل لگتا ہے اسی کام میں، ٹھیک ہے نا. ہمارے کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دعا کرو جی مکے جا کے مر جائیے. وہ جو مکے والے تھے وہ تو وہاں سے نکل کے مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے نا. وہ جو مکے والے تھے وہ نکل کے مدینے چلے گئے، اور مدینے والے نکل کے کوفے چلے گئے. جو سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کو تھا وہ وہاں فوت نہیں ہوئے کوفے مدینے کے اندر. ہم تو یہی کہتے ہیں جی بس قسمت والا مدینے جا کے جڑا نا موت آ گئی. ہم تو بس اسی بات کو کافی سمجھتے ہیں نا کہ جی جمعے دی موت آ گئی، روزیاں دی موت آ گئی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ جمعے کو فوت ہوئے نہ رمضان میں فوت ہوئے. تو یہ اصل کے اندر تصورات اس طریقے سے جو ہے وہ بن جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دے دو، اور بڑے کام پڑے کے پڑے ہی ہیں، ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ ہے اصل کے اندر وہ تصور کہ جو آدمی صبح سے شام تک کوئی تصویر ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کو عرش 7ویں عرش کے قریب ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی بات ہے. یہ پھر فرشتوں کا کام ہے جن کے نہ بچے ہوں، نہ جنہوں نے بیمار ہونا ہو، نہ جن کو مکان کی ضرورت ہے، نہ جن کو دھوپ لگے، نہ جن کو بھوک لگے، ٹھیک ہے نا. وہ پھر سجدے میں گیا تو سجدے میں گیا، تسبیح کر رہا ہے تو تسبیح کر رہا ہے، رکوع گیا تو رکوع میں گیا، جو کرتا جا رہا ہے. تو یہ 2 کمزوریاں ہیں انسانوں کی. باوجود سمجھا کہ کرنے کے پھر وہ جب اسی طرف زیادہ آئے گا. ہاں یہ ہے دین قائم ہو جائے، دین غالب ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ نوافل کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا. تو جب بڑا فرض پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ تم حرام بھی کھا سکتے ہو. میری بات کا مطلب سمجھ آئی ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، وہ مردار ہے، خون ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سور کا گوشت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو جو کوئی مجبور ہو گیا بغیر سرکشی کی نیت کے اور حد سے جو ہے وہ تجاوز کرنے کے استثناء کے ساتھ کہ اس نے حد سے تجاوز نہیں کیا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ یہ کھا لے، بے شک سور کا گوشت اگر اسے میسر ہے مجبوری میں۔ میں اسی کا ذکر کرتا ہوں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ سور کا گوشت کھا لے، وہ کسی مزار کا ذبیحہ کھا لے، کسی پیر کے نام کا اس کو ملا ہے کھا لے، تو وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نا، اب غزہ کے لوگ جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ویسے خالصتاً اسلام کے لیے جدوجہد ابھی ہو ہی نہیں رہی۔ جب خالص اسلام کے لیے ہوگی، اب آپ کہیں گے جی افغانستان میں پھر کیا ہوا؟ کدھر گیا وہ اللہ کا دین؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل کے اندر ابھی تک وہ جدوجہد نہیں شروع ہوئی۔ جب ہوگی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے، تو اس وقت ایسے مرحلے آ جائیں گے کہ جب آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیز کھانی پڑے جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر 4 چیزوں میں سے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانی، اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، اسی سے آپ کی جان بچتی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا ہے، تو یہ استثناءات اللہ نے ایسے نہیں دیے، ان کی کوئی نوبت آ جائے گی، ان کا کوئی وقت آ جائے گا۔ اور اب تو ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے، یہ افغانستان کے اندر جو 20 سال لڑے ہیں، ہر طرف سے جو وہ امریکیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو کوئی پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی وہاں حلال حرام دیکھتے ہوں گے؟ کہاں سے ان کو آنا ہے حلال پک کے روسٹ ہو کے؟ تو بس ضرورت پوری کرنی، زندہ رہنا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جس کو جو دائمی حرام ہے اس میں بھی گنجائش رکھ دی ہے، تو وہ ہم نے ساری زندگی سوچنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو غالب بھی کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور وہ اللہ پر ایمان لایا۔ طاغوت کا کفر تو اللہ پر ایمان سے پہلے مانگتا ہے، باقی الہوں کی نفی پہلے مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ، بعد میں اللہ کی طرف آؤ، پہلے باقی الہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کاٹو۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ شیطان نے بس وہ 2 چیزیں انسان کی کمزوری تھی کہ ایک جو ہے وہ یہ کہ انسان پھر جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کٹ کے بس اللہ کی طرف ہی لگ جاؤں، ذکر و اذکار۔ وہ اللہ کی طرف جو لگتا ہے نا، وہ تسبیحوں کے ذریعے سے لگتا ہے، نفلوں کے ذریعے سے لگتا ہے، ذکر اذکار کے ذریعے سے لگتا ہے، جہاد کے ذریعے سے نہیں لگتا۔ جبکہ اللہ کے ساتھ جہاد، یہ ہر پیغمبر جو ہے اس نے اپنا تعلق اللہ سے جہاد کے ذریعے سے قائم کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ اتنے نفل تسبیحاں نہیں پڑھتے تھے، ہم اس کام کو چھوڑ دیا ہے، اس کام سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں۔ بھئی اس جہاد میں تو تمہیں نماز بھی جو ہے وہ اس نے کہا 4 کی جگہ 2 پڑھ لیا کرو۔ جب نکلو تو یہ اصل کے اندر تو جو ہے وہ اسی وقت کے لیے یہ تھی نا کہ جب جنگ کے اوپر جاؤ تو نماز بھی آدھی پڑھ لو۔ تو وہ کام ہم جو ہے نا ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ تو وہ شیطان نے اسی کمزوری کی طرف جو ہے نا وہ اس کو پتا تھا۔ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس نے کہا کہ نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے، تم دونوں کے رب نے، اس درخت سے اِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، سوائے اس کے کہ تم اگر اس درخت کے پاس چلے جاؤ یا اس کا پھل کھا لو تو کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے۔ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یا پھر اس نے کوئی یہی کہا ہوگا کہ میرا گمان میں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہو جائے گی، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہیں خلد مل جائے گا۔ وہ خلد تو گیا مل، ٹھیک ہے، وہ خلد ہی ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، تو اس نے ان دونوں کو، اب دیکھیں یہ جو بعد میں ہمارے لوگ عورت مرد کا فرق ڈال لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دونوں کی بات کر رہا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اس نے وہ دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، آدم اور حوا کے۔ انی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جس طرح وہ ہمارے ہاں جو اس طرح کا ہو نا، وہ کہتا ہے میں کی لینا دینا، میں تو تہاڈے واسطے کر رہا ہوں۔ تو وہ اس نے یہی کہا کہ
इन्नी लकुमा लमिन नासिहीन, मैं तो तुम्हारी खैर खाई चाहता हूँ, तुम्हारी खैर खा हूँ और तुम्हारा ही भला चाहता हूँ, बाकी तुम खुद सोच लो। फदल्लाहुमा बेगुरूर, तो उसने जितने भी दलाइल दिए सब झूठ थे। दलाली करना, ठीक है ना, वो दलाल फिर अपने दलाइल देता है ना, तो फिर आमादा करता है ना, तो उसने जितने भी दलाइल दिए वो सब झूठ थे। फलम्मा ज़ाका शजरा, तो जब उन्होंने दोनों ने खा लिया, यहाँ भी देखें अल्लाह ताला ने उसको रोसे रखा, एक ने नहीं दोनों ने खा लिया। फलम्मा ज़ाका शजरा, फिर जिस वक्त तुम दोनों ने दरख्त का फल खा लिया, बदत लहुमा सवातुहुमा, तो उनकी सतरें जो हैं खुल गई। सतर में शर्मगाह मेन चीज होती है जिसको छुपाया हुआ था। वत्ताफी का यकसिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, तो वो लगे अपने जो है वो अपनी सतरों को छुपाने जन्नत के दरख्तों के पत्तों से। अच्छा, यहाँ ये पता चला कि फितरत के अंदर हया है, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक ऐसी बनाई है कि फितरत में हया है, लेकिन जब वो हया मर जाता है, फितरत मर जाती है, तो बर हया कोई चीज़ नहीं रह जाती। वैसे आज जो हमारा दर्स था ना, उसमें मैंने वो जहन में नहीं रहा मेरे, तो मैंने जो जिस चीज़ को हाईलाइट किया आज की क्लास में, वो है शैतान का इंसानियत पर पहला कामयाब हमला। ये है शैतान का इंसानियत पर सबसे कामयाब हमला, पहला हमला। और ये पहला हमला क्या है कि उनको उनकी सतरें जो है वो एक दूसरे के ऊपर जाहिर करना, ये है। व नादा हुमा रब्बुहुमा, तो पकारा उन दोनों को उनके रब ने, यानी आदम और हवा को दोनों को पकारा उनके रब ने। क्या कहा? अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने मना नहीं किया था तुम दोनों को इस दरख्त से? व अकुल लकुमा, और क्या मैंने तुम दोनों को नहीं कहा था इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। काला, अब ये भी दोनों बोले, इकट्ठे ही बोले। काला, तो वो दोनों बोले, आदम और हवा बोले, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमें माफ ना किया, व तरहमना, और तूने हमारे ऊपर जो वो रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो फिर हम जरूर हो जाएंगे खसारा पाने वाले। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में हमने पढ़ा था ना, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, तो ये वो कलिमात। काला बेतू, तो अल्लाह ताला ने फरमाया चले जाओ, बादुकुम लिबादिन अदु, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी इंसान और शैतान अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्द मुस्तकर्रुम व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जो है वो जमीन में ठहरना है, ठिकाना है। व मताउन इला हीन, और एक वक्त तक साजो सामान से फायदा उठाना, यानी जमीनी साजो सामान से एक वक्त तक तुमने फायदा उठाना, फिर इतने छोड़ के चले जाना, ठीक है ना। जैसी कोठी बना ली, मर गया तो इधर ही छोड़ के चला जाएगा। तो काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फीहा तहयौन, अब तुमने इस जमीन में ही जिंदा रहना है। व फीहा तमूतून, और इसी जमीन में तुमने मरना है। व मिनहा तुखरजून, और इसी में से फिर हमने तुम्हें निकाल लेना है। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कद अंदलना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रीशा, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास के अहकामात अतारे जो तुम्हें खूबसूरती भी देता है, यानी लिबास तुम्हें खूबसूरती भी देता है और तुम्हारी सतरपोशी भी करता है। यहाँ देखें, पहला मकसद सतरपोशी है और दूसरा है आराइश। यवारी सवातिकुम, तुम्हारी सतरें, पहला मकसद सतरपोशी है, दूसरा क्या है? वरीशा, आराइश, खूबसूरती भी बनती है, ठीक है ना। तो ये
یہ لباس اتارنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، تو اسی طریقے سے ہے یہ جن چیزوں سے لباس بنتا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا نا، کپاس سے پہلے زمانے میں شاید کوئی اور چیزیں استعمال ہوتی ہوں گی، پتے بھی استعمال کرتے ہی ہوں گے نا، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے نا، اسی کی مخلوق ہے. تو یہ جن چیزوں سے تم لباس بناتے ہو یہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں. تو باقی پھر یہ ہے کہ لباس پہنا کرو، ستر پوشی ہونی چاہیے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا یہ اب بات آ رہی ہے کہ پہلے بتایا کہ شیطان نے سب سے پہلا وار کیا تھا، تو ستریں تو پوشیدہ ہی تھی نا، لیکن اس نے اس پھل کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل کرنا جو ہے وہ کیا نا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکامات اتارے ہیں جس میں تمہارے لیے لباس کے احکامات ہیں، ستر پوشی ہے اور اس میں تمہاری زینت بھی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس جو ہے وہ ہے سب سے بہتر. یہ ایک اہم بات نوٹ کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی پردے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اصل میں تو آنکھوں کا پردہ ہے یا دل کا پردہ ہے، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی برقع پہن کر بھی تو ویسے ہی کر لیتی ہیں. تو اللہ نے کب کہا کہ برقع پہن کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ساتھ اللہ نے کہا تقوی بھی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ننگے پھرو اور تقوی ہو ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں کہی اللہ نے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلی چیز ہے لباس، اور لباس پہن کر بھی پردے کے ساتھ بھی برقعے کے ساتھ بھی کسی میں خرابی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے دل میں تقوی بھی آ جائے گا تو پھر اور مضبوط ہو گیا کام، ٹھیک ہے نا. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں. یہ جو بکواس کرتے رہتے ہیں کہ جی نہیں جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، یا یہ جو چاہتے ہیں کہ پردہ ہونا چاہیے، اصل گندگی انہی کے ذہنوں کے دماغوں کے اندر ہوتی ہے. یہ معاشرے کو تباہ کرنے کی جو ہے وہ سازش ہے. اور یہاں دیکھیں نوٹ کریں، انسانیت پر سب سے پہلا حملہ یہی کیا شیطان نے، اور وہ کامیاب حملہ بھی کیا، یہ بھی نہیں کہ وہ ناکام ہوا. اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو اس نے بڑا کامیاب حملہ کیا ہے. تو فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس ستر پوشی کے اوپر تقوی کا لباس بھی ہو. یعنی اس میں دونوں چیزیں ہی ہیں کہ لباس میں بھی تقوی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لباس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں. یہ آج کل عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ننگی کی طرف جا کسی کا دل نہ کرے دیکھنے کو، تو لباس کی طرف دیکھنے کو دل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح جسم کے ساتھ جو وہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی بات ٹھیک ہے، اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ تقوی تو پھر دل میں ہوگا تو پھر آپ کا وہ پردہ جو ہے نا اور پروٹیکشن دے گا. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. اس کو ایسے ہی نہ سمجھو، یہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کے احکامات میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ غور کریں، نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان آزمائش میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں بہکا نہ دے. کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو، کون سے ماں باپ؟ آدم اور حوا کو، اس کو جنت سے نکلوا دیا. اور وہ بنیاد کیا چیز بنی؟ ستر پوشی کا لحاظ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس طرف جو وہ لگ جاؤ اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت سے جاؤ پھر باہر ہی رہو. ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کا لباس ہی اتروایا تھا. ذرا دیکھیں، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کا لباس ہی اتروایا تھا. کہیں وہ تمہارے لباس نہ اتروانے لگ جائے، یا تم اس کے پیچھے لگ کر جاؤ پھر جو ہے نا وہ یہ لباس کی اہمیت ہے، ستر پوشی کی اہمیت ہے، پردے کی اہمیت ہے، اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دو. اور کیوں اتروایا تھا؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا. اور یہ نوٹ کر لیں، آج بھی دنیا کے اندر جب آپ دیکھیں، یورپ کے اندر جب کوئی بڑا کوئی فنکشن ہو رہا ہو نا، تو آپ دیکھیں گے ایک مرد جو ہے وہ آئے گا
اس نے نیچے پاؤں میں بوٹ پہنے ہوئے ہوں گے، جرابیں پہنی ہوئی ہوں گی، پینٹ اس کی جو ہے وہ نیچے تک ہوگی، اور اس نے جو ہے نا وہ اوپر کوٹ پہنا ہوگا، لباس پہنا ہوگا، ٹائی لگا کر سانس بھی بند کیا ہوا ہوگا، سر پہ اس کے ہیٹ ہوگا، اور اسی کے ساتھ عورت کھڑی ہوگی جس کا وہ نکر جو ہے وہ کچھا جو ہے وہ تو کچھا ہی ہوگا، بازو ننگے، سر کے اوپر کچھ نہیں، پاؤں کے اندر سلیپر، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ خود غور کریں کہ یہ اچھا اس نے عورت نے ایکسیپٹ کیا ہے نا، عورت نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا، مرد نے تو کیا ہوا ہے، اس کا شوہر ہے ساتھ کھڑا وہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ شیطان کا تو کامیاب حملہ ہے. اب ہمارے اوپر بھی ہے، ہم اتنے نہیں ہیں تو بہرحال اس کے تھوڑا نیچے سے ہی، مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح ہم ہر کام میں ان سے پیچھے ہیں، اس میں بھی ان سے پیچھے ہی ہیں. وہ ہم سے آگے ہیں، ہو سکتا ہے اور 50 سال میں وہاں تک ہم بھی پہنچ جائیں. کیٹ واک یہ وہ تو ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، مساج سینٹر تو کھول ہی گئے ہیں عورتوں کے. وہ جامعہ افضہ والوں نے وہ مساج سینٹر ہی عورتوں والے بند کیے تھے نا، جس وجہ سے یہ بات یہاں تک بڑی تھی. اور کتنا کچھ ہے، بہت کچھ ہے. ابھی یہ جو وہ جزیرے کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کو لڑکیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ ابھی تک آپ لوگوں کے علم کے اندر ہی ہوگا نا. وہ مطلب آپ دیکھیں وہ کہتے تو وہ یہ ہے کہ جی یہاں مولوی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مولوی تو بیچارہ نہیں کرتا، ماسٹر بہتے کرتے ہیں اس کو جو یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہے. اب ہر یونیورسٹی میں گندگی ہے، نوٹ کریں. تو جتنی گندگی یہ یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر ہے اتنی گندگی مسجدوں مدرسوں میں نہیں ہے. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو وہ دباتے بھی ہیں. یہ بھاگلپور یونیورسٹی پتہ نہیں کتنا گاندے اس میں اب بھی ہے اور نکلتا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامیہ یونیورسٹی ہے. لیکن لوگ مجبور ہیں اپنی بیٹیوں کو جو چلیں جی کیا کریں، بچی کا رشتہ کدھر جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ پڑھی لکھی ہوگی تو رشتہ اس کا ہو جائے گا، بے شک اب اس کے پلے کچھ بھی نہ رہ گیا ہو، ٹھیک ہے نا. یہی کچھ ہے نا. یہ اب معاشرہ ایسے اسی طرح قبول کرتا ہے. باقی کاٹتے مولوی بھی نہیں ہے گے پر، لیکن انہوں تو اجے پیچھے ہی ہے. انہوں تو زیادہ وہ اجے جنہ اسی عورت تو پیچھے ہے نا، مولوی انہوں تو پیچھے ہے. لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ دکھائے ان کو ان کی سطریں. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، یعنی وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا قبیلہ بھی ہے. قبیلہ پھر کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسانوں میں سے پھر اس کے قبیلے کے لوگ بن جاتے ہیں نا، جن کا مشن یہی ہے، اسی کام کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لگائیں. اس کی موٹیویشن ہے من حیث لا ترونہم، وہاں سے وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں سے تمہیں تاکتے ہیں، وہاں دیکھ میں منصوبہ بندیاں کرتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس ملک کو اس گند میں مبتلا کرنے کے لیے کہاں سکیمیں بن رہی ہیں، کہاں پروگرام بن رہے ہیں، کون کون لوگ کس وہ لیول کے لوگ ہیں. آپ کبھی نوٹ کر لیں، وہ نہ بریلوی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ اہل حدیث ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ وہ کچھ ہوگا. وہ فوج کے اندر بھی ہے تب بھی، اور وہ سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی، اور وہ سیاستدان ہے تب بھی، اور وہ کچھ کوئی اور ہے تب بھی. وہ باقاعدہ ان کے وہ جب نیچے والے لوگوں میں آ جائیں گے تو یہاں تھوڑی بہت دین کی بات بھی کر لیں گے، لیکن ان کی سوچ فکر یہی ہے کہ اس معاشرے کو گند میں مبتلا کرنا. اس گند کو وہ تو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ مذہب نے جو ہے وہ بربادی کی ہوئی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم بنا دیتے ہیں جو ہے وہ شیطانوں کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی جو شیطان جو ہیں ان کو دشمن نہیں بناتے، ان کو دوست بناتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، فرمایا وہ جو شیطانوں کے چڑھے ہوتے ہیں تو پھر جو بھی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کو سمجھایا جاتا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی تو ایسے کرتے رہے ہیں نا. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور پھر اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس بے حیائی کے لیے بڑی ساری دلیلیں لوگ پیچھے عہد رسالت سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تھے تو لڑکیاں جوان لڑکیاں تھیں تو انہوں نے دف بجائی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اصل کے اندر جب اس کو وہ بنیاد مل جائے گی تو پھر ذرا اس کو
धक्का देना आसान हो जाएगा, कबूल करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो बनाते हैं। तो वो अच्छा, ये यहाँ जब बात असल में जब कुरान नाज़िल हो रहा था उस वक्त इस तरह के कामों की जो वो दलील देते थे मक्के वाले, वो क्या देते थे, हमने अपने हमारे बाप दादा, नोट करें उनके बाप दादा भी मजहबी लोग थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद थे। एक दीनी फिक्र उनके अंदर चली आ रही थी, उसी की बुनियाद के ऊपर तो वो उम्रें कर रहे हैं, करा रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, मस्जिद संभाले बैठे हुए हैं, सारा कुछ। किताब नहीं है ना, तो उसी चीज को अपनी वो तरमीम तो आज हम भी किए बैठे हैं ना, वही कुछ है, इसी तरह ही होता है ना। तो वो जो कुछ भी अपना उधर ही जोड़ देते हैं, वो करते हैं तो कहते हैं जी हमारे अबाविदात से पीछे से चली आ रही है ना एक रवायत, तो ठीक ही होगी ना, गलत तो नहीं होगी। वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने ही हमें इसका हुक्म दिया, यानी अबाव जदाद हमारे वो पीछे से जुड़े हुए हैं, अपनी पीछे मुड़ना, तो अल्लाह का ही हुक्म है जो जिस पर हम अमल करते हैं। कुल ए मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इन अल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, तुम्हारे बाप दादा बेशक ऐसा करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पीछे से जो है वो ये हमारा दीन ही है, लेकिन ये बात नोट करो कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तुम्हारे बाप दादा ने गलत कह दिया या उनको गलत समझ आया। अतक़ूलूना अल्लाह मा ला तालमून, क्या तुम ये कह के कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमारे अबाविदाद पीछे से अल्लाह के पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं ना, तो क्या तुम अल्लाह ताला का नाम लेकर जो है वो बात करते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, ये बगैर इल्म के बात करते हो। कुल अमर रब्बी बिल किस्त, तो उनसे कह दें कि मेरा रब जो है वो इंसाफ का हुक्म देता है। अच्छा, ये अब देखें, इस बात को जरा समझे, बड़ी अहम बात है कि बात तो हो रही है लिबास की, बेहयाई की, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें अमर रब्बी बिल किस्त, मेरा रब जो है वो इंसाफ का हुक्म देता है। ये बेहयाई जो है ना, ये सबसे ज्यादा बड़ी नाइंसाफी है। कभी आप इसके ऊपर गौर करें, बेहयाई का नतीजा क्या होता है, जना, ठीक है ना। अच्छा, जना के अंदर दो फरीक होते हैं, एक मर्द और एक औरत। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, औरत का होता है ना। अगर खुदा न खासा वो हमला होगी तो बंदा तो गया छाल मार के हो, ठीक है ना, वो किसने भुगतना। ये कितने केस आप सुनते हैं जो पता नहीं पिछले दिनों वो लड़की थी का MBBS की वो डिलीवरी के दौरान जो है वो मर गई, फिर वो इसी तरह ही होता है ना, मर तो लड़की गई, लड़का किधर गया। अच्छा, अगर उसका चर्चा हो गया तो फिर रिश्ता किसका नहीं होना, लड़की का नहीं होना, इज्जत के उन्हीं की जाएगी। पहले अगर उसका कुछ स्टैंडर्ड था तो अब उसे उस स्टैंडर्ड का रिश्ता वैसे नहीं मिलना, कोई ऐसा थड़िया थोड़ा मिल जाएगा, अड़िया थोड़िया हैं, जिन्हों कोई लभदी नहीं होगी, फिर वो कहेगा चल ठीक है ये ले जाने हैं। उसका कितना नुकसान हुआ है। ये औरत को बेवकूफ बनाया जाता है, औरत बेवकूफ बन जाती है और उसको ये पता नहीं होता। वो वादे धोखे, वो समझती है कि ये कोई पक्का काम हो रहा है, पक्का काम कभी भी नहीं होता। ये बात समझ लें, ये जो दोस्तियों के अंदर आकर जो औरत जो है ना वो गलत ट्रैक के ऊपर चली जाती है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है, ठीक है। वो खुद धोखे के अंदर जो है वो आ रही है, और 99 जो है वो 99% उसकी जिल्लत का आगाज़ हो गया। और आजकल तो जो है वो किसी के साथ थोड़ा सा कोई बात बनी नहीं तो फोटो बना लेते हैं मीडिया के ज़रिए से, तो फिर वो उसको पता नहीं कहाँ तक जो है वो जलील भी करते हैं, ठीक है ना, ब्लैकमेल करते हैं। तो ये असल के अंदर ये है बात, ये नाइंसाफ़ी है एक फरीक के साथ, और अल्लाह इसका हुक्म नहीं दे सकता। या तो ये हो ना कि जी दोनों एक जैसे ही हो जाए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोग कह देते हैं जी मुंडे जवानी च कई कुछ कर लेंगे हैं। कभी किसी ने ये कहा कि लड़की भी जवानी में कई कुछ कर लेती है। फिर वो यूरोप वाले कहते हैं कि लड़की भी जवानी च कई कुछ कर लेंदी है, लड़का भी जवानी च कई कुछ कर लेंदा, तो फिर उत्थे तक हजे पहुंचे नहीं आप। व अकीमू वजूहकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, और
कायम करो जो है वो अपने रुखों को रुख सीधा करो हर जो है वो नमाज के वक्त। ये मस्जिद जो है ना ये ज़रफ़ है, तो ये ज़रफ़ ज़मान और ज़रफ़ मकान दोनों के लिए जो है वो आ जाता है। तो ये यानी हर नमाज के वक्त जो है वो अपने चेहरे जो है वो अपने रुख सीधे करो। वादूह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उसको अपने रब को पुकारो, अपने रब से दुआएं मांगो। किस तरह मांगो? मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। तुम्हारी अताअत जो है वो खालिस हो तो फिर अपने रब से दुआ मांगो। ये नहीं कि अताअत जो है वो ताऊत की करो, शैतान की करो और दुआ मांगो अल्लाह से। वदू हो मुखलिसीन लहुद्दीन, अपनी अताअत को अपने दीन को खालिस करते हुए फिर उससे दुआ करो। कमा बदाकुम, जिस तरह उसने तुमको जो है वो पैदा किया, तऊदून, इसी तरह यादा भी कर लेगा, यानी दोबारा भी पैदा कर लेगा मरने के बाद। फरीकन हदा, एक फरीक जो है वो तो हदायत पा गया, व फरीकन हक अलैहिमुज़्ज़लाला, और एक फरीक जो है उसके ऊपर तो गुमराही चश्मा हो गई। यानी पीछे बात आई ना कि कमा बदाकुम, जैसे उसने तुम्हारी इब्तिदा की, तऊदून, इसी तरह यादा करेगा, मरने के बाद दोबारा उठाएगा। जब दोबारा उठाएगा तो तुम्हारे हो जाएंगे दो फरीक। फरीकन हदा, एक फरीक वो होगा जो हदायत याफ्ता होगा, व फरीकन हक्का अलैहिमुज़्ज़लाला, और एक फरीक होगा जिसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि ये गुमराह था। इन्नहुम इत्तखज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, ये वो लोग थे, ये गुमराह होने वाले वो लोग थे जिन्होंने शैतानों को अपना दोस्त बनाया अल्लाह के अलावा। यानी अल्लाह को भी मानते थे, नाल साथ शैतान की भी मानते थे। मतलब ये व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो समझते थे कि वो हदायत पा रहे हैं। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, जीनत इख्तियार करो हर नमाज के वक्त। यहाँ असल में बात समझ लें, अरब के अंदर जो है ना वो एक तसव्वुर था। वो तसव्वुर ये था कि अल्लाह ताला खुश होता है जब आप इंतहाई आजज होकर उसके सामने पेश आते हैं। ठीक है ना, बात तो किसी हद तक सही है, वैसे दिल को भी बड़ी लगती है। तो सबसे बड़ी आजिज़ी क्या है? फ़कीर, कपड़े ला दो, नंगे होके तवाफ़ करो। हैं, देखे ना बात फिर ऐसे ही शैतान सिखाता है ना कि यार बस फ़कीर जिवें माँ दे पेटों जम्मे सी उस तरह ही असी तो उस तरह ही हाजिर हो गए हैं। ठीक है, साढ़े को कुछ नहीं। इसी तरह आजकल कहते हैं वो जो कपड़े ला दे वो कहते हैं मजजूब है। हैं, वो लोग कहते हैं जी फलाना मजजूब तो फलाना मजजूब, उसने कपड़े उतार दिए हैं। हाँ, बस वो पहुंचा तो नजर नहीं आता, तुम अन्ने हो नहीं। तो ये देखें, वो इसी तरह की सोच के तहत वो करते थे ना। वो कोई ये नहीं कि जी एक दूसरे को देखना है, वो इसलिए औरतें भी करती थी, और वो ज़्यादा ही तकवे की तरफ जो चले गए अपने हिसाब से कि जी बस फकीराना बेस दे विच अल्लाह के सामने हाज़री देनी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, हर नमाज के वक्त जो है और हर या मस्जिद में जीनत इख्तियार किया करो। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि वो इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। अच्छा, ये भी थोड़ी सी एक बात है, चलें इस पर भी बात कर लें। ये भी एक मुश्किल काम है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए कोई ज़ाब्ता कानून बन सकता है, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ आपके अंदर खुदा खौफी हो तो आप उसके ऊपर खुद ही अमल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना वो एक आदमी जो है ना वो जिसके पास साइकिल नहीं है, पैदल ही है, तो उसको हो सकता है साइकिल वाला जो है वो लगता हो कि इसराफ ही कर रहा है, मैं तो इतना सफ़र पैदल ही कर लेता हूँ, ये क्यों साइकिल पर जाता है। और जिसके पास साइकिल है उसको लगता हो जिसके पास मोटरसाइकिल है ये इसराफ कर रहा है। मोटरसाइकिल वाले को कार वाला लगता हो कि मैं तो इतना मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ, इसको क्या ज़रूरत है। तो कोई जहाज़ के ऊपर चला जाए तो फिर तो बिल्कुल ही इसराफ हो गया है। इसी तरीके से जो है वो लिबास, दूसरी तीसरी चीज़ें, इनके हवाले से ये समझ लें इसके लिए कोई कायदा कुलिया, कोई कानून ज़ाब्ता नहीं है कि आप कम के कानून, ठीक है ना। ये असल के अंदर जो है वो इंसान के अंदर तकवा है। दूसरी बात ये समझ लें
کہ سارے آدمی نہ کبھی برابر تھے نہ برابر ہونے ہی ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, واقعات ایسے ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بھوکے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تو چلیں ان کے سے کوئی کھانے پینے کا کوئی مل جائے, تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا. تو اب وہاں سے تینوں نکل کھڑے ہوئے. ایک صحابی کے پاس گئے تو وہ صحابی بھی مدینے میں رہتا ہے نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ گئے, انہوں نے فوراً بکری ذبح کر دی. اب دیکھیں نا یہ اسراف ہے یا ضرورت ہے. وہ بکری تو ہم آج بھی نہیں کھاتے. آج کھاتے ہیں آپ؟ پوری بکری انہوں نے ذبح کر لی اور انہوں نے کھا لی. کسی نے نہیں کہا کہ یہ اسراف ہو گیا جی, ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ سمجھ لیں یہ قدرتی طور پر جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو اوپر والا اسراف کرتا ہی نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی اس طرح کا ضابطہ قانون نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, میں نے تو صرف آپ کو ایک سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ یار اسراف کرنے کی ضرورت ہے, بکری علی ساری جیڑی ہے پوری بکری 4 بندے نے کھا لینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل کے اندر جو ہے نا وہ اس میں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان خود ہی جو ہے نا وہ, جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے. میں ایک واقعہ آپ چلیں آپ کو یہاں سنائی دوں. ڈاکٹر صاحب جب میں وہاں اکیڈمی میں پڑھ رہا تھا تو ہم نے ہمارے ساتھ امریکہ سے بھی کوئی 12-14 لوگ آئے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. تو امریکہ سے بھی جو ہے وہ 12-14 لوگ جو ہے وہ آئے تھے. تو وہ ظاہر سارے بندے جو ہے وہ اس میں تھے, اچھے ہی تھے. انہوں نے ایک پارٹی وہاں رکھ دی کالج کے ہال میں. تو بہت بڑی پارٹی نہیں تھی اور انہوں نے ضد کی کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی لے کے آنا ہے ہم نے. تو ڈاکٹر صاحب کو لے آئے. ڈاکٹر صاحب آگے ویسے ڈاکٹر صاحب کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا تو ان کو اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا, ٹیبل کے اوپر. تو ادھر ہی وہ بیٹھ گئے تھے, ہم سامنے بیٹھے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں جو بات کی مجھے آج بھی یاد ہے. لوگ کھا پی رہے تھے, پیسے والے لوگ تھے, کھلا کھانے وہ تھے نا, امریکہ سے جو لوگ آئے تھے ان کے پاس بہت پیسہ تھا تو وہ کھلا کھا رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے لے آئے, اور اس وقت ان کے ہاتھ میں سموسہ تھا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کے حلق سے کیسے نیچے جاتا ہے. کھا تو میں بھی رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کھا تو میں بھی رہا ہوں, لیکن یہ کیسے حلق سے نیچے جاتا ہے. آپ کو پتا دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے بوسنیا کے اندر, کیا ہوا بوسنیا کے اندر, یا اس وقت ہوا تھا یا ہو رہا تھا, اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا. بہت مسلمانوں کے بچے ماں باپ سے علیحدہ کر دیے گئے. یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے نا. وہ اب وہ سارے عیسائی بنا دیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ابھی وہ جزیرے کے اوپر جو بچیاں لے کر جاتے تھے وہی سے پکڑ کے ان کی بھی لے گئے ہوں گے, کیونکہ وہ یورپ میں آئی تھی, مسلمانوں کی بچیاں تھیں. اور اس میں نے وہ سنا بھی ہے کہ وہ اردو ترکی بول رہی تھی وہ بچی. تو ظاہر ہے اس زمانے اس علاقے کے اندر ترکوں کے اثرات تھے نا, سلطنت عثمانیہ. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حلال ہے یہ سارا کچھ, لیکن سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اللہ کا دین مغلوب کیوں ہے, ہم ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ جب تک دین مغلوب ہے تو اس وقت تک آپ کے وسائل اور آپ کا وقت اور آپ کی صلاحیتوں کا فوکس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اسی کام کے اوپر جو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون بنا دیا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لا سکتا لے آئے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آدھا ہی لے کر گئے تھے, سارا تو نہیں لے کر گئے تھے. تو یہ ہے اپنے اوپر ہی. البتہ ترغیب ہے, تشویق ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرے, ٹھیک ہے. ہاں دین غالب ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نوافل پڑھیں اور دوسری طرف آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ لگائیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو کہا کرتے تھے اللہ کا دین مغلوب ہے, تو مجھے نہیں پتا آپ لوگ عیاشیاں کیسے کر لیتے ہیں. تو میں ویسے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے MBBS کیا تھا اور 54 میں MBBS کیا تھا. آج بھی جس کا بچہ MBBS کر لیتا ہے تو پٹھیاں چھاڑا مارتا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا پوتر ڈاکٹر بن گیا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1954 میں جس نے کیا MBBS کیا, وہ اپنے گھر میں نہیں مرا,
اس کا اپنا مکان نہیں تھا جس کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ مکان بھی 2 کمرے کا اکیڈمی کا تھا، وہ مکان جس میں وہ جہاں سے ان کا جنازہ نکلا ہے. میں وہ شخص دیکھا ہے کہ قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے. یعنی واقعی اس نے کہا کہ ہاں اپنی زندگی لگانی ہے تو لگانی ہی ہے. پھر اگر لوگوں نے دیے بھی ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ اسی مقصد کے اندر ہی جو ہے وہ پھر لگانے. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ ہے بات، اسراف سے بات چلی تھی. انہ لا یحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں سے جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. اب یہ اس کا پس منظر تو وہی ہے نا کہ وہ ایک تو وہ پیچھے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بات ہے. دوسرا عام بھی یہی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ پیو. جس کو اللہ نے دیا ہے ظاہر ہے وہ زیادہ کھا لے گا، زیادہ بہتر سواری استعمال کر لے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے پھر وہ برابر تو ہو نہیں سکتے. والطیبات من الرزق، اور جو بھی پاکیزہ رزق ہے اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ یہ اس دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اگرچہ دنیا میں یہ دوسرے بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خالصتاً یوم القیامہ، البتہ قیامت کے دن تو خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہی ہوگا. سورہ اعراف کے اندر آیا نا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 آگے ہم پڑھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جو جہنمی ہے وہ کہیں گے جنت والوں سے کہ کوئی پانی ہماری طرف پھینک دو، کوئی کھانے والی چیز ہی پھینک دو. وہاں ہم پڑھیں گے تو وہ آگے سے جو ہے وہ ان کو کہیں گے اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ سب کچھ تمہارے اوپر. یعنی جہنمیوں کے لیے یہ جنت کی نعمتیں اللہ نے حرام کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں تو خالصتاً جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہوں گی، جنتیوں کے لیے ہوں گی. البتہ یہاں دنیا کے اندر یہ ایمان والوں کا حق ہے، البتہ کھا دوسرے بھی رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی ہے. کذالک نفصل الآیات، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، ان لوگ کے لیے جو جاننا چاہیں. قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا. ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی اس میں سے ظاہر ہو یا پوشیدہ، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور سرکشی کو ناحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور اس کو بھی حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ دلیل کی بات اس وجہ سے آتی ہے کہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ اللہ کو ماننے والے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے دلیل ہونی چاہیے کہ میں نے ان کو اپنا شریک بنایا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات یعنی یہ بات بھی پھر جو ہے وہ حرام ہے. اس بات سے بھی میرے رب نے منع کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف بات منسوخ کرو بغیر علم کے، بغیر جانتے ہوئے کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اسے اللہ کی طرف منسوخ کرو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں جی کہ ایک فرد کے لیے بھی اجل ہے، مطلب میری جتنی بھی زندگی ہے تو بس میری اجل وہاں تک ہے. اور اسی طریقے سے ایک قوم کی بھی اجل ہوتی ہے. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ایک وقت دیتا ہے، اس کی طرف پیغمبر آیا کوئی، پھر اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اجل اس کی ہو گئی پوری. اور ایک اجل ہے تمام انسانیت کی، یعنی اس کا اینڈ کیا ہے؟ قیامت کا دن. تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک اجل ہے. مکے والوں تمہارے لیے ایک ٹائم مقرر ہے. یہ اب بات اسی طرح نہیں چلتی رہنی جیسے کہتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جس وقت ان کی اجل آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اس وقت پھر نہ اس میں کوئی تاخیر کی جاتی ہے اور گھڑی بار کی، اور نہ گھڑی بار پہلے ہی ان کے اوپر گرفت کی جاتی ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول میری جانب سے. یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہاں نوٹ کر لیں، یہ آیت نمبر 130 کے طور پر ہم نے سورہ انعام میں بھی یہ آیت پڑھی تھی. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے رسول آئیں. اور وہ رسول آ کر کیا کریں گے؟
यकुस्सूना अलैकुम आयाती, वो तुम्हारे सामने मेरी आयात पढ़ेंगे, रसूल आकर आयात पढ़ेंगे। फमन इत्तका व असला, तो जिसने भी उन आयात के मुताबिक तकवा इख्तियार कर लिया, अपनी इसलाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़न नहीं होगा। तो रसूल जो है ना, वो बात नोट करें, पैगंबरों वाला काम ये अल्लाह की आयात जो हैं ये पढ़ पढ़ कर सुनाना है, ये लोगों को पहुंचाना है, इसकी तबलीग करना है। पैगंबरों का काम अल्लाह ताला ने ये 20-30 आयात कुरान करीम के अंदर आई हैं जिनमें ये बात अल्लाह ने वाज़ेह किया है कि हर पैगंबर जो आया है उसने अल्लाह ताला की आयात के ज़रिए से तबलीग की है, इसके ज़रिए से दावत दी है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इसी के ज़रिए से इसी की शहादत उसने जो है वो दी है। तो जो ये काम करता है वही पैगंबरों वाला काम करता है। तो अगर ये काम नहीं हो रहा तो फिर पैगंबरों के नाम पर कोई अपना काम बंदा कर रहा हो तो कर रहा हो। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो जो हमारी आयात को जो है वो जटलाएंगे, वस्तकबरू अन्हा, और इनसे तकब्बर करेंगे, उलाइका अस्हाबुन नार, वो आग में जाएंगे, हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की जानब जो है वो झूठ मंसूब करे, अल्लाह की तरफ झूठ बांधे, औ कज़्ज़बा बिआयाते, या फिर अल्लाह ताला की आयात को झूठा कह दे, सच्ची आयात को झूठा कह दे। एक वो है जो अपनी तरफ से बात काट के किसकी तरफ मंसूब करता है, अल्लाह की तरफ मंसूब करता है, और एक वो है जिसके पास सच्ची अल्लाह की बात आती है तो वो उसको नहीं मानता, उसको रिजेक्ट करता है। उलाइका यनालहुम नसीबहुम मिनल किताब, यही वो लोग हैं कि जिनको इनका हिस्सा मिलेगा किताब के मुताबिक, किस्मत के मुताबिक, यानी दुनिया के अंदर जो उनकी रोजी रोटी है ये तो उनको मिलेगी, ठीक है ना, जो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में दुनिया में लिखा ये मिलेगा। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, हत्ता कि जब हमारे वो फरिश्ते आ जाएंगे, यतवफ़ौनहुम, और वो उनको करेंगे फौत, यानी खाते पीते चलते फिरते वो मौत का वक़्त आ जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे, तो वो फरिश्ते कहेंगे कालू ऐना मा कुंतुम तदूना मिन दूनिल्लाह, तो वो कहेंगे कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह के अलावा जो है वो पुकारते थे, अब वो तुम्हें छुड़ाएं, अब वो तुम्हें बचाएं। कालू ज़ल्लू अन्ना, तो वो कहेंगे अब तो वो हमसे खो गए। वशाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, तो वो अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम जो है वो कुफर करते रहे, हम तो ऐसे ही जो है वो समझते रहे, अब कोई नहीं हमें छुड़ाने वाला, कोई नहीं हमें बचाने वाला। अब वो फरिश्ते जान निकाल लेंगे, तो जान निकाल लेंगे तो यहाँ इतराफ़ उन्होंने कर लिया मरते वक़्त, और जब फिर हशर के दिन अल्लाह की तरफ से फिर उनके इस इतराफ़ के नतीजे में जवाब आएगा, काला दुखुलू फी उममिन कद खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंस फिन्नार, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फिर दाखिल हो जाओ उन जमातों के अंदर जो जिन्नों और इंसानों की तुमसे पहले जो वो आग में दाखिल हो गई हैं, जाओ उनके साथ मिल जाओ। कुल्लमा दखलत उम्मतुन, तो जब भी उनमें से कोई जमात जहन्नम में दाखिल की जाएगी, लानत उख्तहा, तो वो लानत करेगी अपनी बहन के ऊपर। उख्त कहते हैं बहन को, यहाँ मुराद क्या है, साथी, यानी मिले हुए एक गिरोह दूसरा गिरोह आगे पीछे, तो वो करेगा, एक गिरोह जो है वो दूसरे पर लानत करेगा। क्यों, हत्ता इज़्ज़त दारकू फीहा जमीआ, यहाँ तक कि वो सब के सब जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे जहन्नम में। यानी जो गिरोह जाएगा तो वो आगे देखेगा कि हमसे हमारे बुजुर्ग आगे खड़े हैं यानी जिस काम पे हम लगे हुए थे, वो जिन्होंने हमें लगाया वो आगे खड़े हैं, तो वो उन पर क्या करेंगे, लानत करेंगे कि तुम हमें जो सिखा कर आए थे तो खुद भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हत्ता कि इस तरह वो लानत करते करते सारे जो है वो क्या इकट्ठे हो जाएंगे। काला तो खराहुम लउलाहुम, तो उनमें से हर वो जो बाद वाला होगा वो पहले के बारे में कहेगा, रब्बना हाउला यज़ल्लूना, ऐ हमारे रब ये हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, यानी हमें यह सिखा कर आए थे। अब ये नोट कर लें, अगर बुराई कोई सिखाता है तो भलाई भी तो कोई सिखाता ही है ना। मैं यहाँ जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो इसमें आज डॉक्टर साहब तो नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मतलब यह है कि वो ही है ना, उन्हीं की मोटिवेशन है, उन्हीं से मैंने सीखा है, ठीक है ना।
تو اللہ کرے میں چلا جاؤں کسی جنت میں تو پھر آگے وہی ٹکریں گے نا. تو اسی طرح جس کو کسی نے جہنم کی طرف لگایا تو جب وہ جائے گا تو آگے وہی متھے لگے گا اس کے جو لگا کے گیا تھا اسے. تو اب وہ کہیں گے جو بعد والے ہیں نا وہ پہلے والوں سے وہ کہیں گے یا اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتیہم عذابا ضعفا من النار، تو تو دے ان کو عذاب آگ میں دگنا، یعنی ان کو دگنا عذاب دے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا دگنا تو سب کے لیے ہو گیا، یعنی انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، تم نے بھی تو کسی کو کیا نا، تو وہ پیچھے تمہارے لیے دگنا مانگ رہے ہیں. قال لکل ضعف، تو اللہ فرمائے گا دگنا تو سب کے لیے ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، سب کو دگنا ہی ملے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کی ریت ڈال جاتا ہے، وہ پیچھے صدقہ جاریہ چل رہا ہے تو اس کو حصہ ملے گا اس کے. آپ ذرا اگر اس قاعدے کو سمجھ لیں تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا ہی بہت مقام ہے نا، لیکن جتنا کچھ یہ پیچھے سے جائے گا قیامت تک، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ تو پیچھے جائے گا، کیوں؟ ٹھیک ہے نا، بلکہ صرف وہاں تک نہیں جائے گا، درمیان کے سارے لنک جو ہے ان کو بھی تو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح برائی بھی جائے گی، جس نے برائی کی طرح ڈالی نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کو بھی جاتا ہے جس نے آواز کیا تھا. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اپنے پیچھے جو ہے وہ پھر صدقہ جاریہ چھوڑ دیں، ایسا برا کام نہ کریں. کم از کم اچھا نہیں کر سکتے تو برا ایسا نہ کر کے جائیں کہ آپ کے پیچھے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پیچھے آتا رہے. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، تو کہے گے وہ مطلب پہلے والے جو ہے نا اپنے وہ پچھلوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، یعنی تم نے ہماری شکایت تو لگا لی پر تمہیں کوئی نفع نہیں ملا، کوئی کریڈٹ نہیں ملا، کوئی تمہیں اس میں جو ہے نا وہ کوئی فائدہ تو نہیں ملا ہماری سفارش کا. فذوقوا العذاب، تو اب بھگتو ہمارے ساتھ عذاب. یعنی جس کی شکایت لگائی ہوگی اس کو غصہ تو آئے گا نا، تو کہے گا اچھا تم کر لیا نا جو کرنا سی، ہن نبڑے تھے آپ. بما کنتم تکسبون، اور اس کے سبب کہ جو تم کرتے رہے. الحمدللہ جی یہاں تک ہم نے پڑھنا تھا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.